This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हरदिल अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मौजूद। जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन, आप जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम अपने मेहमान से या मौलाना साहिबान से उनसे रहनुमाई लेते हैं और उसके बाद आपके कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू पर आएँ, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तमाम तरह प्रोडक्ट हमदर्द के तैयार करते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। रूह अफ़ज़ा सभी लोग वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा से कई दहाइयों से हमारे साथ है। रूह अफ़ज़ा किसी नाम का मोहताज नहीं। इसी तरह से अब हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ख्याल करते हुए शुगर के पेशेंट के लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को भी लॉन्च किया है। 2 स्क्वैश रखे हुए मेरे पास, लेमन और ऑरेंज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं जैसे कि शरबत संदल, शरबत खस और शरबत गुलाब, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये रेड रश है। रेड रश जो है वो एनर्जी ड्रिंक है, ये नारियल पानी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं जैसे कि लीची, मैंगो, लस्सी और मिल्क शेक, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात में जाम शीरी भी है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए। और ये 2 फ्लेवर के अंदर ग्लूकोस है हमारे साथ रखा, ग्लूकोस डी, एक रेगुलर फ्लेवर है और एक ऑरेंज फ्लेवर है। इसके बाद आप मेरे साथ रखा हुआ एक चीज़ देख रहे हैं, सत इसबगुल, इसकी इफादियत से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और ये केसर है यानी कि ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग है, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है और कुछ मसाले हैं, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और ये सिया मिर्च और सिवई। तो ये हमदर्द ने तमाम तर पूरा एक बास्केट तैयार किया है आपके किचन के लिए। और साथ में रखा हुआ है शहद। शहद के बारे में कहा जाता है शहद खाना सुन्नत है, और अगर किसी शख्स ने शहद को 1 महीने में 3 मरतबा इस्तेमाल किया तो वो मोहलिक अमराज से दूर रहेगा, ये शहद के बारे में कहा जाता है। तो ये तमाम तर पूरी बास्केट है, इसका इस्तेमाल कीजिए अपने घर में, किचन में, या ख़ास तौर से इफ्तार के दस्तरखान पर। जो ये मशरूबात हैं, तरह तरह के मशरूबात हैं, और इनको आप अपने इफ्तार के दस्तरखान की रौनक बनाते हैं। तो जहाँ पर आपका जो इफ्तार का दस्तरखान है उसकी रौनक को ये दोबाला करेंगे, उसमें इजाफियत होगी। वहीं आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जिस्म में राहत और फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। एक हदीस है कि दीन खैर ख्वाही है। सही बात है, दीन का मतलब खैर ख्वाही है, लेकिन दीन किसका? अल्लाह का। और दीन को अगर हमें इस मफ़हूम में देखना तो सबसे पहले हमें अल्लाह को पाना होगा। और अगर अल्लाह को पाना होगा तो पहले अल्लाह की पहचान करनी होगी। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़ के हसरत किसी के बारे में अगर दिल के अंदर पाल लेना तो सबसे पहले हमें उसे मालूम तो होना चाहिए क्या है। क्योंकि दीन, जैसे मैंने कड़ियाँ जोड़ी, दीन अल्लाह का, तो अल्लाह को पहले पहचाने, फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है उसको पाने का रास्ता क्या है, उसका दीन है। तो सबसे पहले इसी बात जानते हैं कि अल्लाह ताला को मौलाना साहब पहचाने कैसे हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की पहचान सबसे बड़ा हमारा मकसद ज़िंदगी और सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन अल्लाह को पहचानना, उसकी शख्सियत को जानना किसी के बस की बात नहीं है। उसको पहचानना हो तो उसकी तख्लीक़ात को, उसके कारनामों को, उसने जो हमें कुछ दिया है अपनी नेमतों के ज़रिए, उसको पहचानना, अल्लाह के इनामात को पहचानना, अल्लाह ताला के अहकाम को जानकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालना, इसके ज़रिए हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। वरना खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, मा अरफ़ना का हक़्क़ मारिफ़तिक, हम तुझे तेरे शान शान नहीं पहचान सके। माँ आबदना का हक़्क़ इबादतिक, हम तेरी इबादत तेरे इबादत के हक़ अदा करने के तौर पर नहीं कर सके। हम जो कुछ कर सकते हैं वो यही हैं कि उसकी नेमतों को पहचानें, उसकी तख्लीक़ात को पहचानें,
ساری دنیا میں جو کچھ نے بنایا ہے اس کی خوبیوں کو جان کر اس سے یعنی مخلوق کو پہچان کر اللہ کو پہچانا جائے گا، خالق کو پہچانا جائے گا۔ تو یہ جب یہ ہم حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے تقاضوں کو بھی سمجھ سکیں گے۔ جی تو الدین والنصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ دین اصل میں خیر خواہی کا نام ہے۔ جی جو کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کا کنبہ۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو اس کے عیال، اس کے کنبے کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، محبت کرنا، اس کے ساتھ اپنا درتنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے ذریعے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کی بات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کرسچن مذہب ہے بہت بڑا مذہب ہے، اس کے بارے میں تو اس وقت جب فرانس کے اس کے ایک رائٹر نے، کانٹ نے جب اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ جتنی بھی منطقی دلیل لائیں گے میں تمام تر اس کو منطق سے ہی کاٹ دوں گا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی جتنی بھی آپ دلیل لائیں گے، اس نے تو منطقی دلیل کیا کوئی پیش کی جا سکتی ہے آپ کے؟ دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں، منطقی دلیلیں، اللہ کے وجود کی تو اتنی دلیلیں ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک بڑھیا کا واقعہ ہے بہت مختصر سا، مشہور سا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اماں تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اس چرخے سے اللہ کو پہچانا۔ کہ کیسے تو نے چرخے کو پہچانا؟ کہ یہ چرخہ اگر میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں نہیں چلاتی تو یہ رک جاتا ہے، تو بغیر چلائے یہ چلتا ہی نہیں، تو یہ کیسے جو ہے ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلائے جو چل رہی ہو؟ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے چلیے کوئی چلانے والا ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک ہی چلانے والا ہے، اللہ ایک ہی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے اس لیے معلوم ہوا کہ یہ چرخہ ہے، اگر میں ادھر سے داہنی طرف سے چلا رہی ہوں، کوئی سامنے بیٹھ کر کے میرے بائیں طرف سے چلانے لگے، یعنی ہم دو آدمی اگر اس کو مل کر چلائیں تو یہ چلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا، جو اس کا نفع ہے وہ نفع نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی عقلوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ پورا تذکرہ ہے، پورا قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، ان سے کسی مناظر نے مناظرہ کیا اللہ کے وجود پر ہی کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو جب مناظرے کا نمبر آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، وقت پر نہیں پہنچے۔ وہ پادری بڑا غصے ہوئے کہ جو ہے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے اور ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جو ہے اتنی دیر آپ نے کر دی۔ وہ کہنے لگے میں کیا کروں، میں ایک دریا کے پار سے آ رہا ہوں اور دریا پر جب میں پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں بہت دیر انتظار میں کھڑا رہا، کوئی معاملہ تھا ہی نہیں وہاں پر جس سے میں سفر کر سکتا، اس لیے مجھے تاخیر ہوئی۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ وہاں ایک درخت تھا، درخت خود بخود کٹا اور خود بخود کٹ کر کے اس کے تختے بنے اور تختے بن کے خود بخود وہ آپس میں جڑ گئے، کشتی بن گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں اس کشتی میں بیٹھا اور دریا پار کر کے پھر میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ بڑے بے وقوف ہو، اس طرح خود بخود یہ ہو سکتا ہے کہ کشتی بن جائے، خود بخود یہ ہو سکتا ہے کہ درخت کے تختے بن جائیں اور اس میں کیلے ٹھک جائیں، یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سارا مجمع کہنے لگا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگے کہ آپ کیسی بے عقل کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندو، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور یہ جو ہے تختے خود بخود نہیں بن سکتے، اس تختے آپس میں خود بخود نہیں جڑ سکتے، تو یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ نے تو عقل کو دعوت دی ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، انسانوں کو، کہ اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں غور کریں۔ اگر ہم آسمان کو ہی دیکھیں تو اب جدھر نگاہ جاتی ہے، آج ہم اگر 10 فٹ کا مکان بھی بناتے ہیں تو کم سے کم 4 پلر تو کھڑے کرتے ہی ہیں، اور جتنا بھی ہم کچھ بھی بنائیں تو اس کے لیے پلروں کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا آسمان، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے دنیا کے اول تا آخر، کہیں بھی گھوم جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں اس کا سرا ہے، کہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اتنی بڑی چھت لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی رسہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی ہے اس کا چلانے والا، اور وہی اللہ ہے۔ اچھا وہاں سے جیسے ہی میں نے بات کی، وہی آگے لکھتا ہے کہ عملی طور پر آپ اخلاق حسنہ کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خدا کو نہ مانیں۔ جی تو ابھی جیسے آپ نے بات کی خیر خواہی، اور یہ اخلاقی جو جذبہ ہے یہ دین کا جو ہے ایک اہم ستون سمجھ لیے، یا سمجھ لیے بیس سمجھ لیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اس وقت بھرے پڑے ہیں جب ابھی آپ پر نبوت کا ظہور نہیں ہوا ہے اس اخلاق حسنہ کے۔ جی
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں کہ اچھی خوبیاں، اچھے اخلاق و عادات جو ہیں ان کی تکمیل کروں۔ تکمیل کرنا مطلب یہ کہ پہلے سے موجود ہیں وہ اخلاق، لیکن وہ مکمل نہیں ہیں، منظم نہیں ہیں، اس کو لوگوں نے پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ آدمی کے اندر جو اچھے اخلاق آتے ہیں وہ جب تک کہ اس کا خدا کے اوپر ایمان نہیں ہوا، یقین نہیں ہوگا، اور میں اچھائی کروں گا تو اس کو مجھے انعام ملے گا، برا کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی، یہ جب تک یقین نہ ہو کوئی آدمی اخلاق حسنہ نہیں اختیار کر سکتا۔ اس لیے اچھے اخلاق وہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہے، اور اچھا انسان اللہ کے یقین کے بغیر اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ کا دھیان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں نے جب وہ بہت چھوٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا، مدینہ منورہ جو تشریف لائے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام آپ کو پڑیں گے تو یہ کر دیا کرے گا، وہ ان کے ساتھ رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں کے لیے بھیجتے تھے، بہت سارے کاموں میں وہ جاتے تھے، کام کرتے تھے۔ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ بچے بہت ساری غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام بگاڑ بھی دیتے ہیں، لیٹ بھی کر دیتے ہیں، کچھ کا کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن اس 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مار پیٹ کی ہو، ڈانٹا ہو، برا بھلا کہا ہو، لعنت ملامت کی ہو۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور میں نے آنے میں دیر کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا انتظار ہیں، کسی کام کے لیے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں تو میں بات سنوں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں راستے میں کسی کھیل ویل میں لگ گیا تھا، پھر مجھے دھیان آیا کہ مجھے تو ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کام کر کے جب وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہت منتظر ہیں، تو وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت بات جو کہی پورے اس 10 سال میں وہ اتنی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنی دیر کر دی، میں انتظار کر رہا ہوں، اگر آخرت کا خوف نہ ہوتا، اللہ کی پکڑ کا خوف نہ ہوتا، اس مسواک سے تمہاری پٹائی کر دیتا۔ بس اتنی بات سارے 10 سال کے اندر سب سے سخت بات یہ کہی، مارا نہیں، پیٹا نہیں، کوئی گالی گلوج نہیں کی، بس اتنا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طرز عمل سے یہ سبق دیا ہے کہ آدمی ہر وقت میں یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا پاک دیکھ رہا ہے، اور کل اس کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ اس جواب کو سوچ سوچ کر کوئی آدمی چلے گا تو کبھی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ اور ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے پورے پیکر تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ سمجھ لیے کہ حضرت زید بن حارثہ غلام کے طور پر آئے تھے، حضرت رضی تعالیٰ عنہ نے دیا تھا ان کو۔ جب ان کے ماں باپ آئے ہیں ان کے پاس تو ماں باپ لینے کے لیے آئے ہیں، جی ہاں، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو ماں باپ سے، چچا سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہ وہ بظاہر دنیا کے حساب سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جی، اور وہ اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں، ماں باپ ہیں، چچا ہیں، جی، اور چچا نے یہ کہا بھی کہ تم غلامی کی زندگی کے لیے تیار ہو رہے ہو اور گھر چلنے کے لیے تیار نہیں، باعزت رہ کر۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں غلام بن کر نہیں ہوں، میں بہت عزت کے ساتھ ایک اولاد کی طرح سے رہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے جب تک وہ آیت نہیں اتری تھی اس وقت وہ غلام بن محمد بھی کہلاتے، وہ زید بن محمد بھی کہلاتے تھے۔ بعد میں جب آیت اتری پھر وہ زید بن حارثہ بن گئے۔ خیر یہ تو اخلاق کی بات تھی۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ بھی کہا گیا کہ جیسے کوئی کسی پر دعوت نہیں پہنچی، تمام تر چیز اس طرح کی چیزیں ہیں تو اسے بھی پہچاننے کی اور تلاش ہونی چاہیے، جستجو۔ تو اس جستجو اور اس تلاش کے اندر جیسے حضرت رسول تعالیٰ کا وہ ہے واقعہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بعثت یا ظہور نہیں ہوا تھا تو وہ چمٹ کر کے بیت اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی طریقہ بتا کہ میں کس طرح سے تیری جو ہے عبادت کروں۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایسے حضرت سلمان فارسی، ان کی تو مثال ایسی کہ وہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ تو یہ حق کی تلاش وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر اپنے وجود کی اتنی دلیلیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دنیا کے کنارے پر جنگل میں یا چٹیل بیابان میں کہیں بھی پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے اور لوگوں سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی، رسالت و نبوت کا کوئی اثر نہیں پہنچا، کسی طرح کوئی معاملہ نہیں پہنچا، تب بھی اس کو توحید کو ماننا فرض ہے۔ اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کو ایک ماننا، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ رسالت کا معاملہ جب آئے گا جب رسالت کی اس کے پاس دعوت پہنچے گی، باقی چیزوں کا معاملہ جب آئے گا جب اس کے پاس دعوت پہنچے گی۔ لیکن یہ دو چیزیں، ایک تو اللہ کا وجود، دوسرے اس کی وحدانیت، یہ اس کا ماننا
اس کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی خطے میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کائنات ہی کے اندر اتنی دلیلیں رکھ دیں اور اتنا انسان کی سمجھ کے مطابق ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے آدمی بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی بلکہ ایسا کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ایک اللہ کا نظام ہے، ایک فطری بات ہے انسانی کہ دو آدمی اگر ایک چیز کو مل کر چلائیں کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتا ہی ہے، کبھی نہ کبھی ٹکراؤ ہوتا ہی ہے، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو معاملہ بگاڑ کا بنے گا۔ تو لا محالہ یہ اتنی بڑی کائنات اتنے برسہ برس سے چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، تمام سیارے گھوم رہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے ان کا، اور دو ہوتے تو چلتا ہی نہیں، ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کل ملا کر کے ان تمام چیزوں میں غور کر کے اس کو اللہ کے وجود کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اللہ کو ایک ماننا بھی ضروری ہے، باقی چیزوں میں وہ بعد میں ہے۔ یہ تو ماشاء ہمارے ذات کامل کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر نے انسان کے اندر یہ جز رکھا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ دنیا کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہمارے اندر سے وہ جذبہ دب گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود پہچان سکیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہ وہ کہاں سے چلے، کس طرح سے چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کیا کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا مدینہ۔ خیر یہ بات طویل ہو جائے گی، پھر خیر خواہ کی اس طرف آئیں گے، دو کالر کافی دیر سے منتظر، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ موقع ملے گا تو ضرور اور گفتگو کریں گے۔ ابھی خیر خواہ کی طرف بھی آئیں گے ہم۔ احسان صاحب ہیں اور فردانہ صاحبہ ہیں، دو کالر میرے ساتھ ہیں۔ احسان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ احسان صاحب ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور سوال بیان کیجئے۔ جی فرمائیے، جی سوال بیان کیجئے۔ میرا سوال یہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچی کا 2 بار یہ بچہ ہوا، ایک بار نارمل ہوا تو وہ بھی ختم ہو گیا، دوبارہ پھر سب لوگ بولا کہ اب زیادہ ٹائم دینے سے ڈیلیوری بچہ ختم ہو گیا تو آپریشن کروا دو، دوبارہ میں آپریشن بھی کرا دیا، وہ بھی بچہ ختم ہو گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ پھر ہے، نام ہے ساویہ خاتون۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو آپ کی لڑکی یا آپ کوئی، حالانکہ ہم خواب کے بارے میں نہیں معلوم کیا کرتے ہیں، اس طرح سے نام اس کا جواب دیتے ہیں، کوئی اس کے آس پاس سے پہلے کوئی خواب یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز آپ کی لڑکی نے دیکھا ہو یا کوئی آپ نے دیکھا ہو؟ یہ دو حادثات جو ہیں آپ کے ساتھ، جی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اس سے پہلے جب یہ بچہ ڈیلیوری کے وقت میں آپ کی لڑکی نے یا آپ نے یا کسی نے؟ خواب پہلے دیکھ رہا تھا کہ کیا سانپ ہے، اور پھر سانپ آتا ہے گھر میں، اور پھر خنزیر کے خواب بہت سا دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کیا ذرا دہرائیے گا، کیا خواب دیکھا تھا؟ سانپ دیکھا، دیکھ رہے تھے گھر میں کالے کالے سانپ، چھوٹے چھوٹے کالے سانپ ڈھیر ڈھیر پر آ رہے ہیں، اور خنزیر آ رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے گھر میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا، کیونکہ اس چیز سے کچھ خواب سے اس کا تعلق تھا، اس لیے تمام ناظرین سے کہہ دوں کہ ہم خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، اس لیے میں نے خواب کے بارے میں معلوم کر لیا کیونکہ اس طرح کا سوال تھا ان کا۔ جواب دیں گے ابھی، فرزانہ صاحبہ کے سوال کو اور جمع کر لیتے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال فرزانہ آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری 3 سوال ہیں جی مفتی صاحب۔ جی پہلا سوال یہ ہے، جس طرح ہم فجر کا نماز پڑھ لیے، جی اب فجر کا نماز کے بعد جو اگر وقت ہے تھوڑا، تو کیا اس وقت میں یعنی کہ سورج نکلتے کے ساتھ پھر میں کوئی نفل نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جیسے ایسے ہی نفل، ایک تو یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جی مفتی صاحب، جی جی آج جمعہ ہے، جیسے سورۃ کہف پڑھنا ہے جی تو ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر کہیں جانا ہو گیا کسی ضروری کام سے تو کیا کوئی آیات کوئی سورہ لگا کر ہم رکھ دیں، جیسے کہ رکوع یا آیات لگا کے رکھ دیں، یا پھر ہم اس کے بدلے کوئی چھوٹا سورتیں پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، جی جی شاید آپ تو جی مولانا صاحب، اب بچے والا جو سوال تھا وہ خواب ان کا بیان کیا آپ۔ دیکھیے آپ نے سوال بہت صحیح کیا۔ بچے جب بھی ضائع ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اوپری اثرات کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں، اس لیے جب کبھی اس طرح کوئی خواب نظر آئے، بہت ساری بچیاں ایسی بھی سن رہی ہوں گی جن کے بچے ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے یا حمل میں ہیں، جب کبھی حمل کے زمانے میں اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے، جیسے کچھ سانپ نظر آئے ہیں، خنزیر نظر آئے ہیں، کتے نظر آئے ہیں، جنگلی جانور نظر آئیں، مرے ہوئے لوگ نظر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوپری اثرات ہیں اس لڑکی کے اوپر، اس دلہن کے اوپر، اور اس کو فوراً اس پہ دھیان دینا چاہیے، کسی اچھے عامل کی خدمات حاصل کی جائیں،
کم سے کم وہ ایسا کچھ نہ ملے تو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، والسماء والطارق وغیرہ یہ صورتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پئیں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حمل کو حفاظت کرنا ضروری ہے، ورنہ اسے ضائع کرنے کے لیے اسباب پیدا ہو گئے ہیں۔ جی اچھا مولانا صاحب، ان کو جو اس طرح کی بچیاں ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں اس وقت میں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان تمام تر چیزوں سے بچیں؟ کیونکہ خاص طور سے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہمارے یہاں جو بیت الخلاء وغیرہ ہوا کرتے تھے بہت دور ہوا کرتے تھے، آپ تو اور کہتے ہیں بیت الخلاء شیطان کی رہنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں احتیاط کرنے کی ہوتی ہیں۔ ایک تو کھلی جگہ میں زیادہ نہ جائیں، اور بڑے بوڑھے ایک بات کہا کرتے تھے جو حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن آج کل کے لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کہا کرتے تھے بڑے بوڑھے کہ شام کو جب دونوں وقت ملتے ہیں اس وقت باہر نہ نکلو، بچوں کو باہر نہ لے کے جاؤ، خواتین باہر نہ نکلیں، خاص طور پر حاملہ عورت جو ہے ایسے وقت میں باہر نہ جائے، چھت کے اوپر زیادہ نہ رہیں، کھلے سر سے زیادہ نہ رہیں، لیٹرین وغیرہ جائیں تو سر ڈھک کے جائیں۔ اور اس وقت کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ضرور پڑھیں۔ اور بھی جتنے ایسے اسباب ہیں، مثال کے طور پر جنگل بیابان سے کہیں گزرنا، پیڑ پودوں میں جانا، باغات میں گھومنا، سیر سپاٹے کے لیے زیادہ نکلنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور پاک صاف رہنے کی کوشش کی جائے۔ شیطانی چیزیں اور یہ خبث والخبائث جو کہا گیا ہے، وہ خبیث چیزیں زیادہ تر گندگی سے وابستہ رہتی ہیں۔ جی جی، تو اس وقت میں گندگی چیزوں سے اور ایسے حالات سے بچا جائے۔ خیالات کو بھی پاک رکھنے کے لیے ایسی چیزیں پڑھی جائیں، ایسے واقعات سنے جائیں، گندی کہانیاں، گندے خیالات، گندے ویڈیو وغیرہ ایسی چیزیں نہ دیکھی جائیں، اس سے حفاظت رہتی ہے۔ اور جب کبھی ایسے خواب واب نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ وہ اثرات ہونے لگے ہیں، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ اچھا ایک جو ہم نے دیکھا، بس کیونکہ پھر اور سوال کی طرف آؤں گا، اکثر ہم دیکھتے ہیں جو خواتین ہیں وہ دوپٹہ نکال کے جب ٹوائلٹ میں جاتی ہیں، دوپٹہ ہٹا کے، جی اس کی ایک اور وجہ ہے اصل میں۔ دوپٹہ ہٹا کے اس لیے جاتی ہیں کہ نیچے جب وہ بیٹھیں گے تو اب کپڑوں وپڑوں کو سنبھالنے کرنے میں دوپٹہ کہیں زمین پر نہ لگ جائے، گندہ نہ ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر بھی گھر میں رہنے میں بجائے اس کے کہ بڑا دوپٹہ یا بڑی چادر ہر وقت اوڑھے رکھنا مشکل ہوتا ہے، کام دھندے میں دونوں ہاتھ لگ رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے کم سے کم جو ہر وقت رکھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ایک تکونا رومال بنا کے اس طرح سے، اور یہاں اس کو باندھ لیا جائے، سینہ بھی ڈھک جائے، بال بھی ڈھک جائیں، اور دونوں ہاتھ بھی فری رہیں۔ اور لیٹرین میں جائیں گے تو سنبھالنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ سنبھلا ہوا ہے۔ اور ایک گھر کا پردہ جو کم سے کم ہے، گھر میں جو ہمارے پردہ گھر سے اس رہنا وقت ختم ہو چاہیے، گیا، وہ بھی وہ کم پردہ سے رہے گا، حیا کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ جی جی مفتی صاحب، ان کے دو سوال تھے۔ ایک تو فجر کی نماز ہے، سورج نکلنا شروع تو کیا کچھ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جب سورج نکل چکا، یعنی سورج نکلنا شروع ہونے کے 15 منٹ کم سے کم، ورنہ تو 20 منٹ کے بعد، اس کے بعد پھر نوافل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ کو کتنا ہی وقت مل رہا ہو فجر کے بعد میں، اس وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکلنا شروع ہو تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، اس وقت تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے 15-20 منٹ تک۔ 15-20 منٹ کا وقفہ جب گزر جائے تو اس کے بعد پھر چاہے جتنی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ ہاں تلاوت تو قرآن تو 24 گھنٹے میں کبھی مزہ۔ دوسرا نے کہا جمعہ کے دن مفتی صاحب سورہ کہف پڑھتی تھی، تو اس کا کچھ متبادل اگر دیکھیے سورہ کہف کا پڑھنا ایک خاص مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ دجال سے، دجالی فتنوں سے محفوظ رہا جائے۔ تو وہ اگر ہم گھر میں چلا کر رکھ دیں تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اصل تو ہماری زبان سے تلاوت ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے گھر میں اس کی برکت آئے گی، گھر میں چلا کر رکھیں گے، اور اس میں بھی یاد رکھیں گھر میں چلا کر رکھ دیا اور ہم بات چیت کر رہے اور ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ اور ٹی وی دیکھ رہے یا کچھ اور، یہ پھر قرآن کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ اگر قرآن چلا کے بھی گھر میں رکھنا ہے، چاہے کوئی سورت ہو یا پورا قرآن کا کوئی حصہ ہو یا قرآن ہو، تو اس میں جو ہے بالکل توجہ اور دھیان کے ساتھ ہمیں اسے سننا چاہیے جب ہم اس کو لگا کر کے رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو اگر ہم اپنی باتوں میں مشغول رہیں، قرآن بھی چلتا رہے تو یہ بے ادبی ہے۔ جیسے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مفتی صاحب کہ سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں تو طویل سورہ ہے، اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع رات میں پڑھتے وقت، سوتے وقت اس کا تلاوت کر لی، تو اس طرح کا کوئی متبادل؟ نہیں وہ تو ویسے تحفظ کے لیے ہے۔ ہاں نہیں تو اس طرح کوئی سورہ کہف کا کچھ متبادل ہو سکتا ہے کچھ، اور اگر کوئی سی ایمرجنسی ہے تو کچھ کم تلاوت، کم سے کم یہ ہے کہ اس کی آخری آیتیں، آخری آیتیں، آخری رکوع کہہ لیجیے جو سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے۔ ہاں معمول نہ بنایا جائے۔ جی دو کالر ہیں، اسفر اور مریم صاحبہ، کافی دیر سے منتظر ہیں۔ اسفر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اس کو کیسے پڑھا جائے، یہ ذرا سا بتا دیں گے پڑھ کے ذرا سا، تو اس میں ہم کو دعا مانگنے میں آسانی۔
ٹھیک اور ہے. کوئی سوال نہیں. مریم صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا مجھے کہ 7 تولے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 7 تولے کی. 7 تولہ کیا ہے؟ سونا چاندی؟ سونا. اور چاندی؟ چاندی نہیں ہے بالکل بھی. بالکل نہیں ہے. روپیہ پیسہ؟ روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے. 7 تولہ ہے. اور جو یہ کپڑے میں دیتی ہوں تو کپڑے میں دے سکتی کیا اپنی بھانجی کو, ننن کو؟ کپڑے کون سے ہیں؟ کپڑے نئے ہیں پرانے ہیں؟ نہیں نئے دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نئے کپڑے دینا ہے. جی میں دے سکتی کیا اپنی نانن کو اور بھانجی کو؟ دیکھیے اگر کوئی اور جنس آپ کے پاس نہیں ہے سونے کے علاوہ, چاندی, نقدی, تجارت کا مال, تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. رہا دوسرا مسئلہ آپ کا کہ آپ کپڑے کی شکل میں زکوٰۃ دے سکتی ہیں, تو بالکل دے سکتی ہیں, جائز ہے. آپ اپنے اعزاء اقربا میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ کی نیت سے اگر کپڑے دینا چاہیں تو کپڑے بھی دے سکتی ہیں. کچھ اور راشن وغیرہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتی ہیں, یا کوئی اور شکل میں آپ دینا چاہیں جو ان کی ضرورت ہو تو اسے بھی آپ دے سکتی ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں تو. اور اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو ان کو نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں, چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں, ورنہ تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی, اور یہ کپڑوں کو جو بھی کچھ یہ دیتی ہیں, ان کو اگر اس طرح زکوٰۃ کے طور پر دینا بہت چاہیں اچھی تو بات ہے. اگر کوئی پھر بھی احتیاطاً نکال رہا ہے تو اچھی بات ہے, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا یا زکوٰۃ کے صدقے میں کاؤنٹ ہوگا؟ اللہ قبول کر لے گا زکوٰۃ میں انشاءاللہ, ویسے تو صدقے میں ہی آ جائے گا یہ. جی. اچھا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 99 نام جو ہے, میرے خیال سے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے ملا کر کے پڑھیں یا الگ الگ کر کے پڑھیں گے, تو کس طرح سے جب دعا مانگے وہ چاہ رہے ہیں کہ 99 ناموں کے ساتھ دعا مانگی جائے؟ دیکھیے اس میں ناموں کے ساتھ جو الف لام لگا ہوا ہے, الرحمن, الرحیم, الوہاب, الحنان, المنان, یہ الف لام تو ہٹا دیا جائے گا, اور یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا حنان, یا منان, اس طرح پڑھیں گے. جی. اچھا, اس میں کیونکہ 99 نام ایک سانس میں تو نہیں لے سکتے, جب بیچ میں وقفہ آئے گا ہاں, تو پھر اس کو شروع کریں گے, الف سے شروع کریں گے جب دوسرا نام پڑھیں گے. یا جب یا سے ہم نے شروع کیا, یا کا مطلب پکار رہے ہیں اس کو. اچھا, یا اللہ, ٹھیک ہے, اے پروردگار, اے فلاں, اے رب. تو اور قرآن, بہت سے قرآن مجید کے نسخوں میں شروع میں, اور بہت ساری پنچوروں میں, بہت سارے اس میں دعاؤں کے مجموعوں میں وہ اسماء موجود ہیں, اس میں یا خود ہی لگا ہوا ہے. جی جی. یا رحمان, یا رحیم, اس طرح سے ہے. اور نہیں بھی ہے کہیں صرف اللہ, الرحمن, الرحیم اس طرح لکھا ہے, تو بھی وہاں الف لام ہٹا کے ہم یا لگا دیں تو وہ پکارنا ہو جائے گا اللہ کو. جی بہت شکریہ. فہیم اور ریشمہ 2 کالر میرے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے فہیم صاحب آپ سے مخاطب. شاہین ہے ہمارے ساتھ. شاہین صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو مجھے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اس میں مجھے ڈیٹیل یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے اس طرح سے کہ ان کے پاس کھانے پینے رہنے کا سب کچھ گھر ہے, بزنس ہے, بٹ کچھ بیمار ہیں لوگ, ان کو بہت بیماری ہو گئی جیسے کینسر ہے یہ, تو وہ لوگ کبھی مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے دیجیے. وہ لوگ ذرا ایک منٹ شاہین, وہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں زکوٰۃ کا یا ہاں کہ مطلب آپ کچھ ہیلپ کر دیں تو اگر آپ زکوٰۃ کا ہی کر نہیں؟ ان کے پاس جو ایسا نہیں ہے, ان کے پاس بزنس کا ہے, اتنا ہے کہ آئی نو کہ ان کے پاس بزنس تو ہے, چل رہا ہے, رن ہو رہا, بٹ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. میں نے کل بات کی تو ان کو اس طرح سے. جی بولیے. ہلو. نہیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہے, زکوٰۃ نہیں نکالتے. سمجھ میں آ گئی ان کی بات. بزنس وغیرہ جو کر رہے ہیں وہ اس کے اندر, تو اس کے اندر اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن میں نے کل پوچھا تو بولے, میں نے پوچھا تو نہیں میرے پاس گولڈ تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن ہاں میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے, انہوں نے لون لے کے رکھا ہے, لیکن کچھ اپنا بھی ہے اس طرح سے کر کے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب ہے, وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ مسجد میں امام بھی ہیں, لیکن وہ بھی بولتے کہ نہیں میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں. وہ اللہ بہتر جانے, لیکن میں ان کو دے دیتی ہوں. تو مجھے ایک دم ایگزیکٹلی یہ جاننا ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک بار یہ تھوڑا سا آپ لوگ کلیئر کر لیجیے. دوسرا مجھے ایک انٹرسٹ اور ٹیکس کے ریلیٹڈ کوشچن پوچھنا تھا, کیونکہ ہم 30% ٹیکس سلیب میں بہت لوگ آتے ہیں ابھی, اور سیونگ اکاؤنٹ میں ٹیکس انٹرسٹ تو آتا ہی ہے, تو کیا ہم ٹیکس میں وہ پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹیکس میں جو آپ چاہ رہی ہیں ٹیکس کے اندر آپ کے جو انٹرسٹ کا پیسہ وہ اس کے اندر دے دیں. جی جی جی. اور دوسرا کوشچن ایک اور تھا, ٹائم سے ریلیٹڈ تھا کہ اگر ہم انڈیا میں ہیں اور ہم بعد میں کہیں یو اے ای یا کسی کنٹری میں جا رہے ہیں رمضان میں, تو ہمارا جو افطار کا ٹائم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عید کا جو ہمارا ایک دن پہلے وہاں پہ ہو جاتا ہے, تو کیا ہم انڈیا میں اگر رمضان شروع کر رہے ہیں
تو ہم عید جو ایک روزہ بچ جائے گا اس کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں نے تینوں سوال آپ کو اینڈ ایک اور کوشچن ہے, سوری. جی, یا معز آئزنی بے عزت کا یا عزیز, اس کا مجھے میننگ جاننا تھا. یا معز آئزنی بے عزت کا یا عزیز. اور کئی بار تراویح کا ایک ہوتا ہے کہ تراویح میں کبھی بہت رات ہو جاتی ہے تو آدھی تراویح پڑھ کے رات کچھ تہجد کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں. ایک وہ کوشچن تھا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک, بہت شکریہ. ریشما آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. ریشما آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں, تو مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس 1 کلو چاندی ہے. 1 کلو چاندی؟ ہاں. تو سونا نہیں ہے, 2 تولے سے بھی تھوڑا کم ہی ہوگا. اور ایک پلاٹ ہے جو گھر کے لیے لیا تھا لیکن نہیں بنا پا رہے ہیں ہم لوگ. اور ایک گھر ہے اور کچھ لاکھ روپے بینک میں ہے. اس سے زکات کیسے نکالے ہم؟ ٹھیک. جی مولانا صاحب بتائیے. کیونکہ اچھا, دوسرا سوال بھی ہے. پھول وغیرہ خاص طور پر رمضان کے وقت سب بن کر زکات نکالتے ہیں. دوسرا سوال دہرائیے. ہاں, دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کل بتایا مفتی صاحب نے کہ منگلا روزہ سب نہیں کرنا ہے. ستائی بھی یہاں پر عید کے موقع جیسا ہی بناتے ہیں. شاید عید الفطر سے بھی زیادہ اچھا مناتے ہیں یہاں پر. کہ ستائی یہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ یہ سب بنانا نہیں ہے. شب قدر کیسا بنانا ہے رات میں وہ بتائیے مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب اور یہاں پر درگاہوں کو سب مانتے ہیں, سب درگاہوں بس بہت سوال ہوگا میرے پاس. جی جی مولانا صاحب. جی مفتی صاحب یہ کیا؟ دیکھیے, میں نے کل یہی کہا تھا کہ مجلہ روزہ کوئی عید نہیں ہے, یا اس کو جو خصوصی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے, یا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. جس طریقے سے عام روزے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک روزہ ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی بھی روزے میں کوئی اپنے مہمانوں کی دعوت کر دیں یا لوگوں کو افطار کرا دیں یا کچھ کر دیں. اس کی کوئی خصوصیت جو ہم جس طریقے سے عید کی طرح مناتے ہیں اس کو مجلے روزے کو, تو اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے. بس یہی بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کیا جائے. باقی آپ کسی دن بھی کچھ کر لیں, کوئی دقت نہیں ہے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے 1 کلو چاندی ہے, کیا ان پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور بہت چیزیں بتا رہی تھی. دیکھیے, پلاٹ انہوں نے بتایا وہ مکان بنانے کے لیے لیا تھا, مکان نہیں بن سکا تو اس پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, چونکہ وہ تو آپ نے رہائش کے لیے لیا ہے. لیکن ہاں, چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے. 1 کلو چاندی ہے تو اس کی قیمت معلوم کر لیں کیا ہے مارکیٹ میں, اس کے اعتبار سے جتنے کی بھی بنے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں. کچھ نقدی وغیرہ ہو تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. باقی سونا آپ نے بتایا کہ ہے ہی نہیں, پلاٹ کے اوپر آپ کے زکوٰۃ نہیں ہے. جی میرے پاس شاہین صاحبہ کے 4 سوال جمع ہیں. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب اس کے جواب دیں سوالات کے, جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. روح افزا سے صاحب سبھی لوگ واقف ہیں اور کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے. روح افزا کسی نام کا محتاج نہیں. اب ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شوگر فری بھی روح افزا لانچ کیا. 2 اسکیش رکھے ہوئے میرے ساتھ, لیمن اور اورنج. کچھ اور مشروبات ہیں جیسے شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب اور ریڈ رش. یہ ریڈ رش جو ہے انرجی ڈرنک ہے, ناریل پانی ہے, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور یہ کچھ فیوژن ہے ٹیٹرا پیک میں, جیسے کہ لیچی, مینگو, لسی اور ملک شیک. ست اس بغل میرے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کی فائدیت سے آپ لوگ واقف ہی ہیں. کیسر یعنی کہ زعفران, اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. 2 اور فلیور ہمارے 2 گلوکوز ڈی رکھے ہوئے 2 طرح کے, ایک ریگولر اور ایک اورنج. اور اس کے آگے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے رکھا ہوا میرے ساتھ میں جامع شیری, یہ بھی مشروبات میں آتا ہے. ہینگ ہے رکھا ہوا یہاں پر, ہینگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مسالے ہیں جیسے اجوائن, ہلدی, دھنیا, مرچ اور یہ سیاہ مرچ. سیوئیں بھی ہیں ہمارے ساتھ رکھی ہوئی. تو یہ پوری کچن کی باسکٹ ہے. شہد ہے, شہد کا استعمال کرنا سنت ہے. تو پورے کچن کے لیے اور افطار کا پوری گرمیوں کا خزانہ یہاں پر ہمدرد نے آپ کے لیے لے کر کے آیا ہے. تو ان سب کا استعمال کیجیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. اب میرے پاس جو 4 سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. یا معزو, یا اس طرح کچھ الفاظ تھے مولانا صاحب, اس کی میننگ جاننا چاہ رہی تھی. اصل میں یا معزو اگر ہے وہ تو عزت دینے کے معنی میں ہے, اور اگر یا معیزو ہے مجھے نہیں معلوم, دونوں کچھ شاید دونوں ہی نام لیے انہوں نے. ہاں, اگر یا معزو ہے عزنی پڑھیں گے, پھر عزنی نہیں پڑھیں گے. عزنی زے ہے اور زے کے اوپر تشدید ہے. جی. اور اگر معیز ہے عائزنی مجھے پناہ میں لے لے, تو یا معیز پڑھیں گے, پناہ دینے والا. تو پڑھ سکتے ہیں, وظیفہ اچھا ہے یہ عزت حاصل کرنے کے لیے یا خدا کی پناہ میں آنے کے لیے.
اچھا، ایک رمضان سے ریلیٹڈ ان کا سوال تھا کہ اگر کسی آدمی نے مان لیجیے سعودی عرب کے اندر ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس نے، اور وہ یا یہاں سے میں سعودی عرب گیا ہوں، تو میرا افطار کا ٹائم کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو سعودی عرب کا ٹائم ہے؟ دیکھیے ٹائم تو وہی ہوگا جہاں ہم ہیں، جس وقت افطار کا وقت ہوا ہے اور ہم جہاں ہیں وہاں کے حساب سے ہوگا. لیکن اگر ہم یہاں سے گئے ہیں، رمضان کے زمانے میں ہم نے سفر کیا اور وہاں جا کے وہاں عید ہو گئی، تو عید تو سب کے ساتھ کریں گے، لیکن ہمارے روزے 29 نہیں ہوں گے، یعنی 30 نہ 29 28 رہ جائیں گے. اس وقت ہمیں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر لیکن کبھی الٹ ہوا ایسا اور ہم وہاں شروع میں تھے اور یہاں آئے ہیں تو یہاں 31 روزے ہو جائیں گے، تو 31واں روزہ رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے من شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں حاضر ہو، جو جس کی موجودگی میں یہ مہینہ آ جائے فلیصمہ، اسے اس کا روزہ رکھنا ہے. تو جب وہ یہاں 31ویں دن موجود ہے اور رمضان موجود ہے تو اسے روزہ رکھنا ہوگا، چاہے 31 ہو جائیں اس کے. اچھا، اسے یا پھر یہ تو خیر مجھے بھی نہیں معلوم تھا. اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کر رہی تھی وہ مولانا صاحب، کس کس کو دینی زکوٰۃ؟ کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کچھ ہمارے پاس غریب وہ ہے اور بزنس وغیرہ کچھ بتا رہا ان کو. دیکھیے بزنس ان کا اگر ہے اور اس سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، چاہے وہ خود کہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کچھ ہے، لیکن جب ان کا بزنس ہے ان سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ایسے آدمی کو دیجیے. ویسے گنجائش تو ہے، جس کے پاس خود اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جس کے اوپر، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو واقعی زیادہ ضرورت مند ہیں، جن کی گزر بسر بھی نہیں ہو رہی ہے، ان کو دینا مقدم ہے. وہ کہتے ہیں کس کس کو دی جا سکتی؟ اس میں ایک بات یہ تھی ان کی اس کے اندر سادٹ، کہ کوئی بیمار ہے اسے مطلب اس گھر میں ویسے تو ان کا خط گزارا چل رہا ہے، لیکن ایک شخص بیمار ہے تو اس کا علاج کے لیے کچھ اس طرح کا مرض ہے، اگر ان کے وسائل اس علاج کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر علاج کے لیے دے دیجیے ان کو زکوٰۃ دی سکتی ہے. ہاں، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ جو بیمار ہے، چونکہ ہر ایک کی ملکیت الگ الگ شریعت میں تو ہے، تو اس کو دے دی جائے ڈائریکٹ. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے ان کا، وہ اہمیت کا حامل بھی ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ، جو انٹرسٹ کا پیسہ وہ ٹیکس میں دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ٹیکس جو ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو ٹیکس سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان کے بل کے طور پر ہمارے آتے ہیں، جیسے بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، یا اور کوئی ہم سرکاری چیز استعمال کر رہے ہیں اس کا وہ آ رہا. اس میں تو نہیں ہے. نہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، اس لیے کلیئرٹی ضروری ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، تو اس میں تو نہیں ہے. لیکن جو آمدنی وغیرہ پہ ٹیکس ہے کہ بھائی 1 لاکھ کی اگر آپ کی آمدنی ہے تو 20,000 روپے آپ کا ٹیکس کٹے گا. 1 لاکھ کی ملازمت ہے اور وہی پیسہ آپ کا وہاں بینک میں جمع ہے، تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ دے سکتے ہیں، اس پیسے کو ٹیکس میں دے سکتے ہیں، کٹا سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ تو نکال ہی رہے ہیں اپنے پیسے کی، تو اس وقت اس کنڈیشن میں آپ بالکل کٹا سکتے ہیں، اس میں جائز ہے، وہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سبھی سوالات ہو گئے. مہرونسا صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے مہرونسا صاحبہ آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے، میری بیٹی ہے، اس کا 8-10 تولے سونا ہے اور وہ گروی رکھا ہوا ہے، اور اس پہ اور پیسہ مکان کچھ نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ کتنا لون لے رکھا آپ نے؟ لون نہیں لے رکھا، میں کہہ رہی ہوں اس پہ زیور ہے، 8-10 تولے سونا ہے، وہ گروی رکھا ہوا ہے. گروی جو رکھا ہوا، تو کیوں گروی رکھا ہوا؟ کس کے عوض میں گروی؟ کچھ پیسہ لیا ہوگا نا اس کے عوض میں آپ نے؟ ہاں، پریشانی آ گئی تھی بہت. تو کتنا پیسہ لے رکھا آپ نے؟ اس پہ 4-5 لاکھ روپے لے رکھے ہیں. بتائیے مفتی صاحب. اور ایک سوال اور ہے میرا. جی. اس پہ بہت زیادہ پریشانی ہے، مولانا طارق صاحب بتا دیتے، پہلے بتا دیتے، اب تو نہیں بتائیے. وہ ایک نماز بتا دے، نماز پناہ بتا دیں، 8 رکعت بتا دیں، صدقہ بتا دیں. ہاں وہ بتا دیں، پڑھنی ہے. جی، نسرین صاحبہ کے سوال کو بھی جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے نسرین صاحبہ آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے نسرین. جی السلام علیکم سب کو میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میرا 2 سوال ہیں. جی. السلام علیکم. سلام ہو چکا، اب کلام کیجئے اور ٹی وی کی آواز بند کیجئے. جی میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی. جیسے ہم سورہ بقرہ موبائل میں لگا کر سنتے ہیں، جی،
اور وہ جیسے نماز کا وقت ہے اور ہم اکیلے رہتے ہیں گھر میں اور کوئی نہیں رہتا ہے, ہم اکیلے سنتے ہیں. تو پھر کیا؟ اکیلے سنتے, کوئی نہیں رہتا, جیسے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں تسبیح جیسے پڑھ سکتے ہیں. سنیے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ بقرہ بھی چل رہی ہے اور آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں. نہیں, جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں اور دعا تسبیح میں پڑھ سکتے ہیں. اور روز ہمیں جیسے سورہ بقرہ سنتے ہیں, وہ سننا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اچھا, سورہ بقرہ آپ سنتی ہیں, پڑھتی کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ قرآن شریف پڑھے نہیں ہیں میں. اچھا جی بتائیے مفتی صاحب. جی ٹھیک ہے, یہ سننا درست ہے, پڑھی ہوئی نہیں ہے قرآن کریم تو, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت ذکر و اذکار نہیں کرنا, صرف قرآن کو دھیان سے سننا ہے. باقی یہ ہے کہ نماز کا وقت اگر آ گیا تو نماز آپ موبائل بند کر کے, یعنی آپ چل رہی ہے وہیں روک دیں اور پھر نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے تو جماعت کا معاملہ نہیں ہے تو تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے نماز کا, لیکن وقت کے اندر ادائیگی ہو, وقت نہ گزر جائے, اس بات کا خیال رکھا جائے. تو اسے چالو رہتے ہوئے نماز نہ پڑھیں, اسے تھوڑا روک دیں, پھر نماز پڑھ لیں, نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو چالو کر دیں اور پھر سن لیں. تو یہ طریقہ اپنائیں, اور اس کو سنتے ہوئے ذکر و اذکار بھی نہ کریں, خاموشی کے ساتھ اسی کو سیریں. اچھا, جو زکوٰۃ ان پہ بنتی نہیں, جو 8-10 تولے تو نہ 4-5 لاکھ. ہاں, جب اتنا قرضہ ہے اور وہ گروی رکھا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور صاحب وہ 8 رکعت کے نماز اور صدقہ کون سا جاننا چاہ رہی ہوں؟ وہ 8 رکعت نہیں بلکہ نماز پناہ, یعنی اللہ سے بیماریوں, مسائل, مشکلات, پریشانیوں سے پناہ مانگنے کے لیے ایک نماز ہوتی ہے, نفل نماز, جس میں پہلی رکعت میں سورہ فلق, سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ فلق, اور دوسرے رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی ہمت ہو وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے کہ پروردگار یہ مشکلات اور مسائل, یہ مصیبتیں, یہ جو کچھ بھی ہیں, ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے. اور وہ صدقہ جو ہے وہ 1800 روپے کا, وہ ایک تجربے سے ثابت ہے, اس سے بہت مفید ہوتا ہے. کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, جسمانی بیماریوں کے لیے خاص طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ 360 جوڑ ہیں جسم میں, جی جی جی, ان کی طرف سے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ دیا جاتا ہے. وہ تو 5 صدقے ملا کر 1800 روپے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے بیماری میں دور ہونے میں. ٹھیک ہے, حنان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال 3 سوال ہیں جناب. جی فرمائیے. سوال یہ ہے کہ مسجد کی آبادی ہونے کے, مسجد کے یہ ہونے کے, مقیم ہونے کے علاوہ بھی مسلح بنا لیتے ہیں لوگ, مسجدوں کو ادائیگی کے لیے نہیں جاتے ہیں, مسلح میں جا کے عبادت ادا کرتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ دوسرا سوال, جب روزہ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنے کھجور کی شرط ہے؟ 1 کھجور, 3 کھجور, 5 کھجور, ایسا کچھ ہے کیا؟ تیسرا سوال, ککڑی کھانا لازمی طور پر حدیث ہے کیا اللہ کے رسول کی؟ بس یہی جاننا چاہتا ہوں کی وجہ. ٹھیک ہے, انیسہ صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. جی مفتی صاحب, مسجد دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اگر مسجد آس پاس موجود ہے تو پھر مصلی بنانا درست نہیں ہے, اور مسجد دور ہے, وہاں جانا ہر آدمی کو دشوار ہے, سب نہیں جا پاتے, تو اس اعتبار سے پھر مصلی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ مصلی مسجد کے حکم میں نہیں ہے, نہ وہ ثواب ملے گا اس میں جو مسجد میں ملتا ہے, اس لیے نماز تو جائز ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے, بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ مسجد دور ہوتی ہے تو مارکیٹ میں یا اس طرح کی چیزوں میں بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ, ایک کمرہ یا کوئی بھی چیز فکس کر لیتے ہیں, اسے مصلی بولتے ہیں. تو ویسے جائز ہے, کوئی دقت نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں وہاں نماز, کوئی حرج نہیں ہے. اور جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ ہاں جماعت کا تو ثواب ملے گا, لیکن مسجد جانے کا ثواب جو مسجد والا ثواب کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب ملے گا. اچھا ہمارا صاحب, یہ کھجور کتنی کھانی چاہیے, کتنی شرط ہے روزہ افطار؟ دیکھیے لفظ شرط جو انہوں نے کہا, شرط تو کچھ نہیں ہے, لیکن طاق عدد اللہ کو پسند ہے, تو اس لیے 1 یا 3 یا 5 یا 7 اس طرح سے, لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے, ایک آداب اور مستحبات میں سے ہے وہ. اور ککڑی کی جو بات جو انہوں نے کہی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چونکہ گرم مانا گیا ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, تو حضور نے فرمایا حر ہذا ببرد ھذا, اس کی ٹھنڈک اور اس کی گرمی مل کے برابر ہو گئی. اس طور پر آپ نے ایک بات فرمائی ہے, لیکن وہ کوئی لازمی اور شرط نہیں ہے. لازمی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں, عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ. فرمائیے عائشہ, کیا سوال ہے آپ کا؟
आप सबका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम मेरे को एक छोटा 3 साल का लड़का है। मैं जब भी नमाज में खड़ जाएगी तो वो सिजदे में और पढ़ती रहे तो वो आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो घर में और कोई नहीं है उसका उसी सवाल? वजह से मैंने उसे थोड़ा सा नमाज पे ध्यान रखूंगी, हटो हन्नो बोलती हूँ तो वो नमाज कबूल होगी ना? कबूल होगी। ठीक है। और कोई सवाल है? और कोई नहीं। और मेहंदी लगा सकते हैं रोजा रखकर? अच्छा, रोजे लगा के मेहंदी लगाना, ठीक है। शब्बीर साहब फरमाइए, आप भी क्या सवाल है आपका? पीर खान फरमाइए, क्या सवाल है आपका? खान साहब मेरी आवाज? मेरा एक सवाल है जी खान साहब फरमाइए। ये हमें काम में सैलरी लेते हैं। हाँ हाँ, काम पे सैलरी मिलती है। उसमें इनकम टैक्स 75,000 खर्चे पकड़ लेती हूँ। 75,000 रुपए इनकम टैक्स कटता है उसमें? वो ज़कात को जाता है कि नहीं, वो पूछना था। अच्छा, टैक्स का पैसा ज़कात के अंदर। हाँ ठीक है, इस पे भी मुफ्ती साहब से सवाल। ठीक है जी, मुफ्ती साहब भी बताइए। जी बिल्कुल नहीं, ज़कात का पैसा टैक्स में नहीं कटाया जा सकता, या टैक्स में जो कटा है उसको ज़कात नहीं माना जा सकता। ज़कात अलग ही से अदा करनी है। अगर ज़कात है आपके ज़िम्मे, सैलरी में से जो टैक्स वगैरह कटता है या वैसे आपका किसी चीज़ का टैक्स जा रहा है तो वो ज़कात का बदल नहीं हो सकता और ना उसमें ज़कात को कटवाया जा सकता है, बल्कि ज़कात अलग से ही आपको अदा करनी पड़ेगी। वहाँ साहब मेहंदी लगा सकते हैं रोज़े में? कोई हर्ज नहीं है। 3 साल का बच्चा है, वो नमाज में मुसल्ले पर आ जाता है। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं उससे कहती हूँ हट जा तो हट जा वगैरह तो बोलने से तो नमाज ख़राब हो जाएगी आपकी। आप उससे हट जा ना कहिए, आप अपनी नमाज़ पढ़ती रहिए। वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आहिस्ता से उसे हटा दी। मिसाल के तौर पर वो गर्दन पे आके बैठ गया तो ये नहीं कि आप खड़ी हो जाए, वो गिर जाए तो बला से गिर जाए, ऐसा नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी पीठ पे बैठ जाते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु आहिस्ता से उनको हटाया और नमाज़ अपनी पूरी करते थे। तो इस तरह कर लीजिए, हट जाइए वगैरह हटना को कह गया ही नहीं ज़ुबान से, आहिस्ता से हटा के एक तरफ और नमाज जारी कर लीजिए। कोई हरज नहीं है, इससे नमाज में ख़राबी नहीं आती। अनीसा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ये जानना चाहती कि मेरे पास 7-8 तोले सोना है। 7 या 8? लेकिन 7 या 8 अभी, लेकिन 7 तोले से ज्यादा है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा देने के लिए है नहीं। चांदी वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ, चांदी नहीं है। और रुपया कुछ? रुपया भी नहीं है। रुपया है नहीं है रुपया। आप ज़कात पहले से अदा करती आई हैं? नहीं, लेकिन अभी इस बार मैंने थोड़ा पैसा जमा के थोड़ा सा सोना बनाई तो अभी वो 7 तोले से ज्यादा। कितना टाइम हो गया सोना बनाए हुए आपको? ये 3-4 महीने हुआ। 3-4 महीने हुआ, ठीक है जी। और हेलो जी। और दूसरा सवाल ये है कि हम जो मरहूमों के नाम से कपड़े देते हैं तो वो रिश्तेदारों में दे सकते हैं क्या, जैसे भांजी को, ननन को, दूसरे? ठीक है जी जी, मुफ्ती साहब बताइए। जी देखिए, ज़कात का मामला ये है कि अभी आपने चूँकि नया बनाया है धीरे धीरे करके, तो अगर 8 तोला भी है तो अभी आपके ऊपर ज़कात नहीं है। 3-4 महीने हुए हैं, तो अभी जब 6 महीने और हो जाएं, बल्कि अगर 4 महीने हुए हैं तो 8 महीने और हो जाएंगे आपके, जब आपके ऊपर ज़कात उसकी फ़र्ज़ होगी। 4 महीने अगर हुए हैं तो 8 महीने और, यानी पूरे 12 महीने चांद के एतबार से जब हो जाएंगे तो फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। अभी फ़िलहाल आपके ऊपर ज़कात नहीं है, चूँकि नए मालदार होने के बाद या नया पैसा आने के बाद या ज़ेवर आने के बाद फिर साल गुजरना ज़रूरी है। एक बार साहिब निसाब बन गए तो फिर हर माल पे तो साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहली बार हुए हैं तो साल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके ऊपर ज़कात होगी। तो अभी तो 8 महीने का टाइम है आपके पास, इतने आप थोड़े पैसे जमा कर लें ज़कात के, जितने बनते हैं आप उस वक़्त अदा कर दीजिएगा। अभी आपके ज़िम्मे ज़कात नहीं है। जी मौलाना साहब, मरहूमीन के नाम से कपड़े रिश्तेदारों को दिए जा सकते हैं, भांजी वगैरह सब चीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, हम जो कपड़े देने की कोशिश करते हैं उस वक्त तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा हो नमाजी हो, नमाज़ पढ़ेगा उन कपड़ों को पहन करके। ये सोचना अच्छा है, लेकिन अगर हम कोई आदमी नमाज नहीं भी पढ़ता है या गंडेदार पढ़ता है और ज़रूरतमंद है तो उसको दे दीजिए। लेकिन हम जब मुर्दों के नाम से दे रहे हैं उस वक्त तो सोचते हैं, लेकिन खुद भी पढ़ते हैं, खुद मस्जिद से बाहर अपने बारे में नहीं सोचेंगे, मुर्दे के बारे में सोच लेंगे।
میرا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے, سوال بیان کیجیے گا. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر آپ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. ناظرین, پروگرام میں وقت دعا ہے. آپ سبھی سے التماس ہے کہ بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین بہت سارے گناہ ہم نے کیے اور ہم بھول گئے. بہت سارے چھوٹے گناہ بھی ہیں, بڑے گناہ بھی ہیں. پروردگار ہمیں معلوم ہو نہ ہو, ہمیں یاد ہو نہ ہو, تجھے سب کچھ یاد ہے, سب کچھ معلوم ہے. پروردگار تو اپنے اپنے علم کے مطابق ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری تمام کوتاہیوں سے بخش دے. الہ العالمین آئندہ کے لیے ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر چلا, ہمارے ہاتھوں کو سیدھے کام میں لگا, ہمارے ذہن و خیال کو سیدھے راستے پر ڈال دے. ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما, ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما. پروردگار ماہ مبارک آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے, ہم تیرے کرم کی توفیق مانگتے ہیں. پروردگار باقی ایام اب تک جو ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہے رمضان المبارک کے حق ادا کرنے میں, اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. اور بقیہ دنوں کو عافیت کے ساتھ سارے کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مانگتے ہیں. نمازوں کی توفیق مانگتے ہیں, تراویح کی توفیق مانگتے ہیں, تلاوت کی توفیق مانگتے ہیں, آنے والے تہوار کی خیر عافیت مانگتے ہیں. پروردگار پورے عالم اسلام کے لیے, تو پوری انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اس ماہ مبارک کو رحمت و برکت بنا دے. ہر طرح کی خیر و خوبی, عافیت و سلامتی عطا فرما. جتنے بھائی بہن ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, ٹی وی پروگراموں میں کہتے ہیں, کہیں اور کہتے ہیں, پروردگار ان سب کی جائز دلی تمناؤں مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے. ہر مشکل آسان فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے. جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما. پروردگار جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد عطا فرما, اور جن کو تو نے اولاد دی ہے اور وہ ان کی آنکھوں کا مرہم اور دلوں کا زخموں کا مرہم نہیں ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, پروردگار ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہر طرح کی خیر و خوبی, عافیت و سلامتی کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. جو دعائیں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہیں ہم ان کا بھی سوال کرتے ہیں. اور جن چیزوں سے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں, ہمیں بھی اپنا پناہ میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہوا, لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا, اور روح افزا کی مقبولیت سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ روح افزا کسی نام کا محتاج نہیں. اب ہمدرد نے روح افزا کو جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے شوگر فری بھی روح افزا لانچ کیا ہے. 2 اسکوائش ہیں میرے ساتھ رکھے ہوئے, آپ دیکھ رہے ہیں, لیمن اور اورنج. کچھ اور مشروبات جیسے شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب, اور یہ ریڈ رش رکھا ہوا ہے. ریڈ رش انرجی ڈرنک ہے, ناریل پانی ہے, ساتھ میں اس کے شہد رکھا ہوا ہے. شہد کا کھانا سنت ہے, اس کا بھی استعمال کیجئے. کچھ فیوجن ہے ٹیٹرا پیک کے اندر, جیسے مینگو, لیچی, لسی اور ملک شیک, آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہیں کہ بچوں کو بھی آپ اسکول کے اندر گرمی کے وقت میں دے سکتے ہیں. اس کی افادیت سے آپ لوگ واقف ہیں, اس کا بھی استعمال کیجئے. کیسر رکھا ہوا یعنی کہ زعفران, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور 2 فلیور میں گلوکوز ڈی موجود ہے. انرجی کے لیے ہوتا ہے گلوکوز, اور ایک ریگولر ہے اور ایک اورنج. اور ایک اور مشروب رکھا ہوا ہے جامع شیریں, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کچن کے آئٹم ہیں جیسے کہ ہینگ ہے, مسٹرڈ آئل,
اور یہ مسالے ہیں اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ اور سیاہ مرچ. سیوئی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر. سیوئی کا رمضان میں غیر رمضان میں استعمال کیجیے. پورا ایک باسکٹ ہے آپ کا. یہ سمجھیے رمضان کے لیے مشروبات اور تمام آپ کے کچن کے لیے مسالہ جات یہاں پر تمام تر موجود ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.